अस्सलाम वालेकुम कहानी को लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। हालिम की नई किस्त में खुश आमदीद। आइए चलते हैं, अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शाही कुतुब खाना इस सुबह खामोश पड़ा था जब शहजादी ताशा अंदर दाखिल हुई। उसने गुलाबी घेरदार लिबास पहन रखा था और छोटे सियाह बालों पे दमकता हुआ ताज सजा था। दोनों हाथों में कागजात के पलंदे उठा रखे थे और चेहरे पे दबा दबा सा जोश था। पीछे चलती कनीज़ों ने बार बार कागज़ उठाने की पेशकश की, मगर वो इतनी पुरजोश थी कि इनकार किए गई। कुतुब खाने के दरवाजे पे उसने कनीज़ों को रुकने का इशारा किया। दरबान ने दरवाजे खोले तो उसने फ़ौरन पूछा, आदम कहाँ है? वो आराम कर रहा है। अभी तक? उसे हैरत हुई। दिन चढ़ आया था और एडम तो सुबह जल्दी उठने वालों में से था। खैर, वो मुस्कुराते हुए अंदर आई। इधर उधर देखा, कुतुब खाना खाली था। वो एक दरवाजे की तरफ बढ़ी जो एक आरामदा कमरे की तरफ खुलता था जहां एडम रहता था। उसने दस्तक दी। जवाब न दारुद। पलंदा एक हाथ से संभाले तालिया ने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। सामने बिस्तर पे एडम लेटा था, लिहाफ सीने तक डाले। उसका सर ऊंचे तकियों पे पड़ा था और आंखें बंद थीं। तुम अभी तक सो रहे हो? उठो और देखो मुझे क्या मिला। वो चहक के कहती अंदर आई और दरवाजे के करीब मेज़ पे कागजात रखे। वो तमाम चीज़ें जो इस दवा के लिए चाहिए हैं वो मलाका और वस्ती एशिया से मिल सकती हैं। इनको तलाश करने और बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का अरसा दरकार है, और अगर हम दोनों मिल के इन जगहों का सफ़र करें तो हम एक एक करके। वो बोलते बोलते रुकी और धीरे से गर्दन मोड़ी। एडम सो नहीं रहा था, उसकी आंखें खुली थीं और वो तकिए पे निढाल सा पड़ा उसे देख रहा था। तालिया मुराद सन्नाटे में रह गई। ये वो एडम नहीं था जिसे वो कल छोड़ के पूरा दिन किताबों और तबीबों के साथ मगजमारी करती रही थी। ये उस एडम की परछाई था। उसका चेहरा कमज़ोर और रंगत सियाह पड़ रही थी। आंखों का सफ़ेद हिस्सा गुलाबी हो चुका था। वो चेहरे से बरसों का बीमार लगता था, किसी मफलूज की तरह बिस्तर पे पड़ा था, गोया लिहाफ उतारने की हिम्मत भी ना हो। एडम, वो बेयकीनी से कदम उठाती उसके करीब आई। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है अचानक से? एडम गीली आंखों से उसे देखता रहा, फिर हल्के से असबात में गर्दन हिलाई। मगर कैसे? तालिया कुछ समझ न पा रही थी। एडम ने धीरे से लिहाफ पहलू से उठाया। उसकी कमीज़ के नीचे पट्टी बंधी नजर आती थी जिस पे खून के धब्बे थे। या अल्लाह! तालिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने दोनों हाथ मुंह पे रख लिए। ये कैसे हुआ? क्या तुम्हारा खून बह गया? ओह नो एडम! वो तेज़ी से उसके करीब लपकी। ये तुमने कैसे होने दिया एडम? तुमने ख्याल क्यों नहीं किया? ये चोट कैसे आई? उफ, या अल्लाह! वो घुटनों के बल बिस्तर के करीब ज़मीन पे बैठती गई, सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। फिर उसकी खामोशी पे सर उठाया तो वो बस पजमुर्दा नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी आंखें गीली थीं और सफ़ेद पपड़ी ज़दा लब खामोश। तुम तुम इतनी बेहतियाती कैसे कर सकते हो? उसकी अपनी आंखों में भी पानी आने लगा। तुमने अपना ख्याल क्यों नहीं रखा? बापा ने कितना समझाया था तुम्हें कि तुम खून नहीं बहने दोगे, मगर ये सब कैसे हुआ? ओह एडम! ओह एडम! वो दुख और गुस्से से कह रही थी। एडम चुपचाप उसे देखे गया, फिर एकदम उसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ताले की तरफ उसके सर की पुश्त हो गई। मैं इतनी गिल्टी थी कि ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारा दायां बाजू, मैंने उस पर ज़ख्म लगवाया था। मेरी वजह से पहली दफ़ा तुम्हारा खून बहा था, मगर अब ये क्या हो गया? मोटे मोटे गर्म आंसू उसके चेहरे पे गिरने लगे। फिर उसने सर उठाया और इधर उधर देखा। और मुझे किसी ने नहीं बताया? ये कब हुआ? क्या तबीब ने तुम्हें देखा? क्या? वो कहते कहते रुक गई। बिस्तर की तपाई पे दवाओं की तश्तरी दरी थी। वो तश्त सुनहरी था और महल के अंदर इस्तेमाल होता था। साथ ही एक कागज़ पे लिखा हिदायतनामा आवेज़ा था। वो हिदायतनामा शाही तबीब की मोहर के साथ लिखा गया था। उसने कल शाम शाही तबीब को महल से निकलते भी देखा था। तालिया की पथराई हुई नज़रों ने कमरे का जायज़ा लिया। कमरे में जगह जगह फल रखे थे, ताज़ा फल, खुश्क मेवे, ताज़ा लिबास के संदूक, नए जूते, जैसे शाही हुक्मनामे पे सारे इंतज़ामात करवाए गए हों। जैसे हुक्म देने वाले को मालूम हो कि मरीज़ अब चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा। मुराद राजा, वो मुट्ठियाँ भींच के उठी और आंसू रगड़े। ये सब मुराद राजा ने किया है ना? ताकि तुम जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाओ, ताकि इस दुनिया से मेरा राब्ता टूट जाए। बापा, ये आपने अच्छा नहीं किया।
غصے میں بولتی اٹھی اور دروازے کی طرف لپکی، پھر چوکھٹ تک رکی اور پلٹ کے اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک گردن دوسری طرف موڑے لیٹا تھا، اس میں جیسے اب توانائی نہ رہی تھی، نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرانے کی، نہ حساب کتاب لینے کی۔ وہ اتنا دکھی تھا کہ بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یعنی اب ہمارے پاس 1 ماہ ہے، ایڈم، اس کا ذہن حساب کتاب کر رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، تالیہ تمہیں اس جہنم سے 1 ماہ میں نجات دلا کے رہے گی۔ اسے ناک سے گیلی سانس اندر کو کھینچی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بندہارا کہاں ہے؟ کتب خانے سے نکلتے ہی ملاکا کی شہزادی نے غرا کے بلند آواز میں پوچھا۔ دربان نے لا علمی کا اظہار کیا، مگر اندر آتے 2 سپاہی فوراً اس کی طرف بھاگے آئے۔ وہ ابھی سلطنت محل کی طرف گئے ہیں اپنے نئے مشیر کے ساتھ۔ میری سواری تیار کرو، مجھے ان کے پاس جانا ہے ابھی۔ نئے مشیر والی بات اس نے نہیں سنی تھی، بس چلا کے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی رنگت سرخ دہک رہی تھی اور سانس پھولا ہوا تھا، جیسے اس کا بس نہ چلتا ہو سارے ملاقہ کو آگ لگا دے۔ بھوری لکڑی سے بنا سلطنت محل دھوپ میں چمک رہا تھا۔ جگہ جگہ مسلح پہرے دار حفاظت پہ مامور کھڑے تھے۔ دور دور تک سبزہ زار سے بھرے باغیچے نظر آ رہے تھے جن میں موسمی پھل اگے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایسے ہی داخلی دروازے سے مختلف لوگ اندر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ وزراء، مشیران اپنی اپنی ٹولیوں میں سر جوڑے گفتگو کرتے گزرگاہ پہ آگے بڑھ رہے تھے۔ گھوڑے غلاموں کے حوالے کر کے مراد راجہ اب روش پہ پیدل چل رہا تھا۔ چہرے پہ سنجیدگی اور گہری سوچ چھائی تھی۔ اسے فاصلہ رکھے چند مصاحبوں کے ساتھ فاتح چلا آ رہا تھا۔ دفعتاً ان مصاحبوں میں سے ایک آگے آیا اور راجہ کے کندھے برابر چلتے ہوئے سرگوشی کی۔ راجہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی کو مشیر کا عہدہ دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے ہم مشکل میں پھنسے تھے، سارا سونا چلا گیا۔ وہ عارف تھا اور شدید ناخوش لگتا تھا۔ اگر میں اسے انکار کرتا تو یہ اپنی پیشکش لے کر کسی اور کے پاس چلا جاتا۔ وہ دبا دبا سا بولا، اور اس کے پاس ایسے کاغذی ثبوت ہوں گے جو یہ سلطان کو دکھا کے مجھے اور تاشا کو سلطان کا نافرمان ثابت کر سکتا ہے۔ ہم اس کو قید میں ڈال سکتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ پچھلی دفعہ بھی قید میں ڈالا تھا، اس کے پاس تب بھی منصوبہ تھا، اب بھی ہوگا۔ مجھے اس کی پیشکش پسند آئی ہے، اس کو ہمارے لیے کام کرنے دو۔ راجہ اطمینان سے کہتا لمبے ڈھک بھر رہا تھا، لیکن اگر اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تو اچھا ہے، اگر اس نے ہمیں نقصان دینا ہے تو دور کے بجائے قریب سے پہنچ جائے، ہمیں بھی اس پہ نظر رکھنے میں آسانی رہے گی۔ آپ غلطی کر رہے ہیں راجہ۔ نہیں عارف، وہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی بات سچی ثابت ہوگی۔ مراد کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ عارف نے تل ملا کے گردن موڑی اور فاصلے پہ پیچھے آتے اس کشادہ پیشانی والے مرد کو دیکھا جو اسے دیکھ کے مسکرایا تھا۔ کبھی یہ بوسیدہ لباس میں وانگلی کے پیچھے غلام کی طرح چلتا ہوا محل میں داخل ہوا کرتا تھا، اور آج یہ اسی محل میں، اسی دربار میں قیمتی پوشاک پہنے بندہارا کے ایک مشیر کے طور پہ داخل ہوگا۔ عارف کے اندر بھانبھڑ جلنے لگے، مگر وہ ضبط کرنے پہ مجبور تھا۔ دربار لگنے میں ابھی وقت تھا۔ مراد راجہ چوکھٹ تک پہنچ کے دوسرے امراء و مشیران کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا۔ فاتح فاصلے پہ کھڑا تھا اور چوکنی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا، جب ایک سپاہی اس کے قریب آ کے کھنکھارا، ملکہ آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ وان فاتح نے گہری سانس لی۔ وہ جانتا تھا سلطنت محل میں دوبارہ قدم رکھتے ہی ملکہ کسی آدم بو کی طرح اس کی بو پالے گی، مگر وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا۔ سپاہی اسے پائے باغ تک لے آیا اور واپس مڑ گیا۔ سامنے پھولوں کی باڑ تھی جہاں ملکہ یان سوفو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ اس نے چینی طرز کا لمبا زرق برق لباس پہن رکھا تھا اور بالوں کے جوڑے میں سونے کی ہیئر پن اڑا رکھی تھی۔ سر پہ تاج بھی سجا تھا۔ فاتح گاس پہ قدم رکھتا اس کے عین عقب میں آ کھڑا ہوا۔ مجھے ایک کنیز نے بتایا کہ تم مراد راجہ کے ساتھ آئے ہو تو مجھے یقین نہیں آیا۔ وانگ لی نے بھی یہی بتایا تو مجھے گمان گزرا کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ آخر تم میں اتنی ہمت کیسے ہو سکتی ہے کہ مجھ سے، وہ چبا چبا کے کہتی مڑی اور غصے سے اسے دیکھا، مجھ سے دھوکہ کر کے، مراد راجہ کو تباہ کرنے کے وعدے سے مکر کے، تاشا کو دور لے جانے کا معاہدہ کر کے تم 3 دن بعد واپس آ کھڑے ہو گئے۔ واہ غلام فاتح، واہ! ملکہ نے طنز سے تالی بجائی۔ وہ سپاٹ چہرے سے اسے دیکھتا رہا، بولا کچھ نہیں۔ میں نے تمہارا نکاح کروایا تھا شہزادی سے، اس لیے تھا کہ تم اسے لے کر دور چلے جاؤ، مگر تم اسی دربار میں جا رہے ہو جہاں مرسل شاہ تخت پہ براجمان ہے۔ جانتے ہو تمہارے نکاح نامے کی تیسری نقل میرے پاس ہے۔ وہ شعلہ بار نظریں اس پہ جمائے غرائی۔ اگر ابھی میں نے وہ نقل سلطان کے سامنے رکھ دی تو کیا تم اپنی گردن سلامت لیے آج کی تاریخ میں اس محل سے باہر جا سکو گے؟
جب میں اپنی دنیا سے یہاں آیا تھا ملکہ عالیہ، تو تاشا ایک بات جانتی تھی کہ کسی نے اس کے گاؤں کو جلا دیا تھا، چن چن کے جادوگر مارے گئے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا، اور یہ سب کرنے والی چینی شہزادی تھی جس نے سلطان کا دل صرف اس ایک وجہ سے جیتا تھا۔ مرسل شاہ اور اس کے آباء و اجداد نے جادوگروں کے خلاف سخت قوانین بنائے تھے۔ جادوگروں سے ایک لمبی جنگ لڑی تھی انہوں نے، اسی لیے مراد راجہ کو جادو کے شبے میں جلاوطن کیا گیا تھا۔ مگر مراد راجہ کو واپس آنے کی ہی صورت ملی کہ وہ جادوگروں کے خلاف غداری کرے، اور آپ کے پاس سلطان کا دل جیتنے کا ایک ہی حربہ تھا کہ آپ جادوگروں کے خلاف کارروائی کریں۔ مگر کیا سلطان یہ جانتا ہے کہ آپ خود جادوگرنی ہیں؟ اگر میں اسے یہ بتا دوں تو کیا آپ اپنی گردن کے ساتھ اس باغیچے میں گھوم سکیں گی؟ یان سوفو کی رنگت سرخ پڑ گئی، وہ پھنکاری، میں تمہاری دھمکی سے نہیں ڈرتی، اس نکاح نامے کی دوسری نقل سے بھی نہیں ڈرتی، آپ جو میرے پاس ہے۔ اگر میں قاضی اور گواہوں کو سلطان کے محل میں لے جاؤں اور وہ یہ کہیں کہ انعام کا لالچ دے کر یہ سب آپ نے کروایا تھا، تو وہ وانگلی یا آپ کی صفائیوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ آپ بھول جاتی ہیں کہ آپ چینی ہیں، ملے نہیں، آپ ہمیشہ غیر رہیں گی۔ تم، اس نے مٹھی بھینچی، میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، اور تم؟ میں کل جب آپ کی دنیا میں واپس آیا تھا تو مجھے ایک بات معلوم تھی، اور میرے ہر قدم کے پیچھے وہی ایک بات کار فرما رہے گی۔ وہ چند قدم قریب آیا، ملکہ کے اتنے قریب کہ یان سوفو کو اس کے پیچھے سورج نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ یہ کہ تم نے، یان سوفو، تم نے میری زندگی کو وہ نقصان پہنچائے ہیں جو کوئی اور نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ اس کے قریب چہرہ کی اتنے سرد لہجے میں پھنکارا کہ یان سوفو ساکت رہ گئی۔ تمہارے جادو نے مجھے وہ بات بتائی جو مجھے معلوم نہ ہونا بہتر تھی۔ اس بات نے تمہاری دنیا سے میری دنیا تک میرا پیچھا کیا۔ اس ایک بات کو نہ بھلانے کے لیے میں نے تاشا کی زندگی کو خود سے باندھ دیا۔ میرے بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی، میرے ہاتھ سے میری کرسی چلی گئی۔ یہ سب تمہارے اس ایک راز کو کھولنے سے ہوا جس کو کھولنے کا حق تمہیں نہ تھا۔ یان سوفو، جو راز قدرت نے ڈھانک دیے ہوں، انسانوں کو انہیں فاش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت سی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں۔ تم ملاکا کی وہ جادوگرنی، وہ بلا ہو یان سوفو، جس کے راز فاش کرنا اب میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں یہ فیصلہ کر کے واپس آیا تھا کہ میرا ہر عمل تمہارے خلاف ہوگا، میرا ہر قدم تمہاری تباہی کے لیے اٹھے گا۔ تم، یان سوفو نے بھپر کے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر وان فاتح نے سختی سے اس کی کلائی دبوچی اور اسے نیچے جھٹک دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے بولا، تم شہزادی تاشا سے دور رہو گی، تم اس کو نقصان پہنچانے کا سوچو گی بھی نہیں یان سوفو، مگر مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی فطرت سے باز نہیں آؤ گی، اس لیے یاد رکھنا۔ جھٹکے سے اس کی کلائی نیچے جھٹکی۔ میں تمہیں تباہ کیے بغیر ملاکا سے نہیں جاؤں گا، میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں یان سوفو، تمہارے ہر قدم پہ میری نظر ہے، تمہیں میرے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے۔ یان سوفو کے گال سرخ دیکھ رہے تھے، مگر وہ ساکت ہو چکی تھی، اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ وہ ایک نگاہ غلط اس پہ ڈال کے مڑ گیا اور یان سوفو نے زور سے پیر پٹخا۔ اس نے مداخلت یا کنسوئیوں سے بچنے کے لیے غلاموں اور کنیزوں کو باغیچے سے دور رکھ کے غلطی کی تھی۔ دربار معمول کے انداز میں سجا تھا، دونوں طرف کرسیوں کی قطاریں لگی تھیں، درمیان میں قالین سے مزین گزرگاہ تھی جس کا اختتام 3 زینوں پہ ہوتا تھا۔ زینوں کے اوپر سنہری چبوترا تھا جس پہ تخت بچھا تھا، تخت پہ مرسل شاہ براجمان تھا اور اس کے پیچھے محافظ پنکھ لیے کھڑے تھے، سنہری تاروں والی قبا پہنے، سر پہ ہیروں سے مرصع پگڑی نما تاج سجائے وہ نوجوان سلطان ایک ہاتھ گھٹنے پہ رکھے کافی پھیل کے تخت پہ براجمان تھا۔ شاہی آداب کے مطابق انسان اپنی نشست پہ جتنی جگہ گھیرتا ہے اتنا طاقتور اور روب دھار نظر آتا ہے، اس لیے وہ ایسے ہی بیٹھا کرتا تھا۔ زمانے بھر کا غرور اور بے پرواہی تھی، چہرے پہ زمانے بھر کا غرور اور بے پرواہی تھی۔ بائیں ہاتھ کی قطار میں پہلی کرسی مراد راجہ کی تھی۔ مراد اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ایک کاغذ سے کچھ پڑھ کے سنا رہا تھا، اس کے عقب میں وان فاتح کھڑا تھا، اس کے کندھوں پہ سیاہ قبا تھی اور وہ ہاتھ نیچے کر کے ہاتھ باندھے خاموشی سے مراد کو کارروائی میں حصہ لیتے دیکھ رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ سامنے والی قطار میں بیٹھا سن باؤ اپنی چھوٹی چھوٹی چینی آنکھوں سے اسے گھورے جا رہا ہے۔ مراد راجہ، ضابطے کی کارروائی چھوڑو، میرے سوال کا جواب دو۔ نوجوان سلطان نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی اور انگلی اٹھا کے سوال پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ چند روز قبل تم نے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا تھا اور دوسرے رؤسا کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنے غلام آزاد کر دیں؟ مراد رک گیا، پہلے اس نے آنکھیں پھیر کے وانگلی کو دیکھا جو ہلکا سا مسکرایا،
پھر ابو الخیر پہ نظر پڑی، اس کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ تھی، یعنی اس کی چغلی کھانے میں وہ دونوں پیش پیش تھے۔ مراد کو ایک دم اپنا آپ بہت تنہا محسوس ہوا۔ وہ کھنکھارا، میرے آقا، یہ غلام شدید قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے، اور ہمارے علم میں یہ بھی لایا گیا ہے کہ غلاموں کے جانے سے اہم عہدوں پہ مامور ہمارے امراء اور وزراء کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مرسل شاہ تندی سے اسے گور رہا تھا۔ میرے آقا، ان غلاموں کو اگر آزاد نہ کیا جاتا تو کیا یہ درست ہے مراد راجہ کہ آپ اپنے محل کے سامنے اکٹھے ہونے والے چند لوگوں کے دباؤ میں آ گئے اور ہار مان لی؟ مرسل شاہ کی برہم آواز نے سارے میں سناٹا طاری کر دیا۔ مراد راجہ، آپ کے اس قدم کی وجہ سے، جس کے لیے آپ نے ہم سے اجازت طلب کرنا بھی مناسب نہیں سمجھی، کتنے کاموں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے وزیر خزانہ اپنے کام مکمل نہیں کر سکے۔ چینی سفیر جو چین سے قرضے کی رقم لانے والے جہاز کی نگرانی کر رہے تھے، ان کے پاس اس خزانے کی حفاظت کے لیے ضروری افراد نہیں ہیں۔ غرض خدمت گاروں کو آزاد کر دینے سے ہر کام متاثر ہو رہا ہے۔ اس بات کو 4 روز گزر چکے تھے، مگر مرسل شاہ کو صبح صبح ملکہ یوسف ابو الخیر نے الگ الگ یہ خبر پہنچائی تھی۔ تالیہ، ایڈم اور فاتح 4 روز پہلے جس طرح قدیم ملاقہ سے نکلے تھے، اس نے مراد راجہ کو شدید مشکلات میں پھنسا دیا تھا۔ سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو اپنی جگہ پہ کھڑا اپنا جواب سوچ اور تول رہا تھا۔ میرے آقا، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی شادی کے لیے کیا گیا ہے۔ آقا، مراد راجہ پل بھر کو ساکت رہ گیا، پھر اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس نے غصے سے گردن موڑی اور اپنے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا، جس کے کندھوں پہ سیاہ شال تھی اور وہ اٹھی گردن کے ساتھ سلطان سے مخاطب تھا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وضاحت کروں آقا۔ ساتھ ہی سر کو خم دیا۔ اس کے انداز میں بغاوت نہ تھی، نرمی تھی، آداب تھے، اخلاق تھا۔ خاموش، مراد نے دبی آواز میں سے جھڑکا۔ مرسل شاہ نے چونک کے اس نئے درباری کو دیکھا، ماتھے پہ بل ڈالے۔ تم کون، اور تم بغیر اجازت ہماری گفتگو میں کیسے مداخلت کر سکتے ہو؟ درباری مر مر کے دیکھنے لگے۔ سن باؤ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اس نے پہلو بدلا۔ میرے آقا، آپ کے والد نے اس دربار کے قوانین بنائے تھے، جن کے مطابق وزراء کے مشیران بوقت ضرورت اپنی تجاویز دے سکتے ہیں۔ میں بندہارا کا مشیر ہوں اور آپ کے والد کے قانون کی وجہ سے بولنے کا پابند ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو۔ وہ کرسیوں کے پیچھے سے نکل کے سامنے آیا، روش پہ سلطان کے سامنے کھڑا ہوا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی، پھر گردن اٹھا کسی نرم مسکراہٹ سے سلطان کو دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ غلام آپ کی شادی کے لیے کیوں آزاد کیے گئے ہیں۔ مراد نے لب بیچ کے پریشانی سے اسے دیکھا، اب وہ اسے نہیں روک سکتا تھا۔ مرسل شاہ کی پیشانی شکن آلود تھی، مگر اس نے اکھڑے اکھڑے انداز میں کہا، بولو۔ آقا، یہ حکم صرف مسلمان غلاموں کے لیے جاری کیا گیا تھا جو اغوا یا ظلم سے جبری غلام بنائے گئے تھے۔ سن باؤ وانگلی کے پاس بندرگاہ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان میں سے صرف 7 غلام مسلمان تھے۔ وزیر خزانہ ابو الخیر کے غلاموں میں سے صرف نصف مسلمان تھے۔ اسی طرح باقی امراء اور رؤساء کے غیر مسلم جائز غلام ان کے پاس کام کر رہے ہیں، اور جو مسلمان غلام آزاد کیے گئے تھے، ان کو ان سب نے دوبارہ سے یومیہ اجرت پہ ملازم رکھ لیا ہے۔ آپ کے شاہی دستے جا کے ان کی حویلیوں کا خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر ان حضرات سے امور سلطنت میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی وجہ غلاموں کا نہ ہونا نہیں ہے۔ ان سب کے پاس مطلوبہ افرادی قوت آج بھی موجود ہے۔ اس کی بات پہ کسی کا سر شرمندگی سے نہ جھکا، نہ کوئی جذبس ہوا۔ کیا سن باؤ اور کیا ابو الخیر، سب ڈٹائی سے خاموشی سے سنے گئے۔ مرسل شاہ نے بھی اپنی غلطی کی تصحیح پہ بجائے اپنے امراء سے پوچھنے کے، ماتھے پہ بل ڈالے اس سیاہ قبا والے دراز قد آدمی کو دیکھا۔ ہمارا سوال اب بھی وہی ہے مشیر، اس کا ہماری شادی سے کیا تعلق؟ آقا، یہ شرط شہزادی تاشا کی تھی۔ وہ اسی نرمی سے بتانے لگا، ان کا حکم تھا کہ ان کا عروسی لباس جو سفید رنگ کا ہے، اسے صرف مسلمان کاریگر ہی بنائیں گے، اس لیے ہمیں ایک کثیر تعداد میں کاریگر چاہیے تھے۔ مرسل کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، ماتھے کی شکنیں بھی غائب ہونے لگیں۔ اس نے ابرو اٹھایا، اچھا، تو کیا وہ غلام شہزادی کا لباس تیار کرنے میں لگے ہیں؟ نہیں آقا، کیونکہ ان غلاموں کو ان کے سابق مالکوں نے واپس یومیہ اجرت پہ رکھ لیا ہے، اور ان کے کاموں سے وہ اتنے تھک جاتے ہیں کہ ان میں کاریگری کی ہمت نہیں رہتی۔ سن باؤ کے ساتھ بیٹھے مشیر نے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، شہزادی کے لباس کی بات کہاں ہوئی تھی؟ یہ جیا کا غلام فاتح ہے، کیا تم نے نہیں پہچانا؟ اگر یہ کہے گا کہ ایسا ہے تو غلام اندھادھند اس کی بات کی تائید بھی کر دیں گے۔ سن باؤ نے دھیمی آواز میں اسے گھرکا،
سلطان نے پہلو بدلا، اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی شاہی کاریگر نہیں جو لباس بنا سکیں؟ ہیں میرے آقا، اور اب وہی لباس بنائیں گے، مگر اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے گی، جتنے کم کاریگر اتنی تاخیر۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سر جھکایا اور الٹے قدموں پیچھے ہٹتا واپس اپنی جگہ پہ جا کھڑا ہوا۔ مراد راجہ اس دوران مختلف کیفیات کا شکار ہوا تھا۔ ان میں جھنجھلاہٹ واضح تھی، البتہ اب کہ وہ ضبط سے کھنکھارا۔ آقا، اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے تو ہم اس حکم نامے کو واپس لے سکتے ہیں، یا کوئی اور حل جو آپ کی نظر میں ہو۔ ہم کوئی حل نکالتے ہیں۔ مرسل سب کی خود پہ مرکوز جواب طلب نظروں سے ایک دم جز بز ہوا اور قبا جھٹک کے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام افراد بھی تیزی سے کھڑے ہوئے اور سر جھکا دیے۔ مرسل شاہ اٹھی گردن کے ساتھ نیچے اترا اور روش پہ چلتا آگے بڑھتا گیا۔ مراد کے قریب وہ رکا، ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے آدمی کو دیکھا جو گہری نظروں سے مرسل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مرسل کے اندر تک اترتی تھیں۔ اس بار ان میں ادب نہ تھا بلکہ چبھن تھی۔ بظاہر کچھ قابل گرفت نہ تھا، ورنہ وہ اس آدمی کو گرفتار کروا سکتا تھا، مگر کچھ غیر آرامدہ تھا اس شخص میں۔ لیکن فی الوقت وہ نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ دربار برخاست ہوا تو مراد راجہ تیز سے اس کی طرف گھوما۔ مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور راجہ کی طرف جھکا۔ میں آپ کی حمایت نہیں کر رہا تھا، میں دربار میں سلطان اور وزراء سے اپنا تعارف کروا رہا تھا، تاکہ آپ یہ جان لیں کہ مجھے توجہ گھیرنے کی عادت ہے۔ اگر آپ مجھے اپنا مشیر نہیں رکھیں گے تو ان میں سے کوئی بھی مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لے گا، حتیٰ کہ سلطان بھی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو وان فاتح اپنے خلاف چاہیے یا اپنے ساتھ۔ اور سر جھکا کے مسکرا کے اسے دیکھا راجہ اور پیچھے ہٹ گیا۔ مراد راجہ لاجواب ہو کے خاموش ہو گیا، پھر ماتھے پہ بل لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنے نئے مشیر سے ناخوش نظر آتا تھا، مگر وہ اسے خود سے جدا بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عجیب دوراہے میں پھنس گیا تھا۔ ساری الجھنوں کے سرے پہ بس ایک خیال جگمگاتا ہوا دکھائی دیتا تھا، وہ ملاقہ کا آنے والا سلطان بنے گا، سلطان مراد راجہ۔ اور یہ ایک خیال بہت سے کڑوے گھونٹوں کو امرت میں بدل رہا تھا۔ مراد راجہ انہی سوچوں میں گم دربار سے نکل کے باغ کے درمیان بنی روش سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے آتی تالیہ کو دیکھ کے رفتار سست ہوئی، گہری سانس اندر کو کھینچی تو وہ مورخ کی حالت دیکھ آئی تھی۔ وہ لباس پہلوؤں سے اٹھائے لال بھبوکا چہرہ لیے چلی آ رہی تھی۔ مراد کے سامنے آ کے وہ رکی اور غسیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے آدم کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہاں، کیا میں آپ کو اس کے پاس اس لیے لائی تھی کہ آپ اسے آدھا مار دیں؟ مراد نے اتنی برہم نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے اوپر چلانے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ تمہاری وجہ سے میں اس وقت معتوب ٹھہرایا جا رہا ہوں۔ جو تمہارے ساتھیوں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی اگر میں وہ دوا کا نسخہ دے رہا ہوں تو اسے غنیمت سمجھو، مگر مجھ سے یہ توقع مت رکھو کہ میں 1 سال اسے اپنی دنیا میں برداشت کروں گا۔ اس سے کہو اپنی دوا ڈھونڈے اور جائے یہاں سے۔ آپ نے اسے کچھ کرنے کے قابل چھوڑا ہے؟ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی۔ آپ نے اسے گھائل کرتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بعد میں کیا کروں گی؟ کیا کروں گی؟ یہ مت بھولو کہ اس کی دوا کا نسخہ اب بھی میرے پاس، صرف میرے پاس ہے۔ مراد نے ابرو اٹھا کے ٹھہر ٹھہر کے کہا اور تالیہ چپ ہو گئی۔ ایک دم اس کے ترکش کے سارے تیر جیسے راکھ ہو گئے تھے۔ مراد جانتا تھا وہ جان جائے گی کہ ایڈم کے ساتھ یہ سب اس نے کیا ہے، اور پھر بھی اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تالیہ کے پاس چپ کر جانے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ دوا کا نسخہ صرف مراد کے پاس تھا اور وہ اب اس سے نہیں لڑ سکتی تھی۔ میں بغیر کچھ مانگے تمہارے دوست کی دوا بنا دوں گا۔ 1 ماہ کے اندر اندر مجھے اجزائے ترکیبی لا دو، اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت رکھو۔ وہ سرد مہری سے کہہ کے آگے بڑھ گیا اور وہ بے بسی سے مٹھی بچے وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ جتنے غصے میں یہاں آئی تھی اتنی ہی جلدی ٹھنڈی پڑ گئی تھی۔ وہ مراد کو کیا دھمکی دے سکتی تھی کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی، مگر جواب میں وہ کیا مانگتی کہ دوا بنا دو؟ وہ تو مراد پہلے ہی بنا کے دے رہا تھا۔ اس کا دیا گیا نقصان تو اب ایڈم کو پہنچ چکا تھا۔ اب وہ اپنے باپ کو برا بلا کہے یا اس سے خفا ہو، وہ ایڈم کا کام مزید خراب کرے گی۔ بہتر نہیں کیا وہ زندگی میں پہلے کبھی اتنی بے بس ہوئی تھی؟ قدیم ملاقہ کی اندیکھی زنجیریں اسے یہاں قدم جمانے سے پہلے ہی جکڑنے لگ گئی تھیں۔ تالیہ نے گہری گہری سانسیں اندر کو کھینچیں اور خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ وہ روش پہ کھڑی تھی، دونوں طرف سبز گھاس کے قطعے تھے اور سامنے لکڑی سے بنے محل کی سیڑھیاں تھیں۔ دھوپ محل کی طرف سے آ رہی تھی اور چند لوگ بھی۔ اس نے دھوپ سے بچنے کو ماتھے پہ انگوٹھیوں والے ہاتھ سے چھجا بنایا۔ منظر واضح ہوا، سامنے سے آتے سپاہیوں کے ساتھ چلتا سیاہ قبا والا شخص، اس کی مسکراہٹ۔ تالیہ مراد کی رنگت فک ہوئی، ہاتھ پہلو میں جا گرا، وہ اگلا سانس نہیں لے سکی۔ مصاحبوں کی ٹولی قریب آ چکی تھی۔ شہزادی کو دیکھ کے سب ٹھہر گئے۔
سیاہ قبا والا شخص بھی سر ذرا سا جھکا کے مسکرا کے بولا، شہزادی۔ اور شہزادی کے تو کاٹو تو بدن میں لہو نہ رہا تھا۔ منہ کھولے چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پہ تیز دھوپ سیدھی پڑ رہی تھی، مگر وہاں کسے پرواہ تھی؟ یہ اپنے باپا کے ایک مصاحب کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس نے جلدی سے وضاحت کی، یہ بندہ ہارا کے نئے مشیر ہیں۔ تالیہ نے بے یقینی سے تیز دھوپ میں مقابل کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا، پھر اس کی سیاہ قبا کو، پھر اس کے نیچے پہنے سفید نفیس لباس کو۔ آنکھیں واپس اٹھیں اور اس کے چہرے پہ رکیں، پھر تالیہ نے ابرو اٹھایا اور بنا لب آواز کے لب ہلائے۔ سیریسلی؟ فاتح مسکرا کے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے بازو نیچے کر کے ہاتھ باہم ملا رکھے تھے اور نظریں اس کی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ ہٹائی تھیں۔ نسوانی مجسمے میں حرکت ہوئی، یوں جیسے مجسمے کے سفید گالوں پہ کسی نے سرخی گول دی ہو، جو آہستہ آہستہ اس کے سارے چہرے کو سرخ کرنے لگ گئی تھی۔ آپ؟ وہ دانت پہ دانت جما کے بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو سکوں کی پوٹلی دی تھی؟ اور اس کے لیے شکریہ شہزادی، میں نے اس سے ایک گھوڑا خریدا اور چند ضروری چیزیں، تاکہ مراد راجہ سے ملاقات میں آسانی ہو۔ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا، اب وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کے عقب میں سورج چھپ گیا تھا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مارے ضبط کے وہ بے بسی سے بولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، خاموشی سے کہیں دور انتظار کرنا چاہیے تھا، تاکہ… سنو حالم، اس نے آواز دھیمی کی اور سر اس کی طرف جھکایا، پھر آہستہ سے اپنی زبان میں بولا، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار کے علم میں دیا تھا میں نے، مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ جب تم میرے کہنے پہ فرار ترک نہیں کر سکتی تھی، تو میں تمہارے کہنے پہ فرار کیوں اختیار کروں گا؟ اور چہرہ واپس سیدھا کیا۔ آپ مجھے سزا دینے کے لیے خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس سب کا اثر ایڈم پہ پڑے گا، وہ پریشانی سے بولی۔ دونوں روش کے وسط میں کھڑے تھے اور دوسرے لوگ آس پاس سے گزر رہے تھے۔ ساری دنیا آپ کے گرد نہیں گھومتی شہزادی تاشا، میں آپ کے احکامات کے تابع نہیں ہوں۔ وہاں بے نیازی تھی۔ آپ ملکہ سن باؤ اور باپا سب کو دشمن بنا کے گئے تھے توانکو۔ آپ دن کی روشنی میں یہاں کیسے واپس آ سکتے ہیں؟ میں نے یہ دشمن صرف ہم تینوں کو اس دنیا سے نکالنے کے لیے بنائے تھے۔ تمہیں واپس آتے وقت یہ سب سوچنا چاہیے تھا۔ مگر آپ باپا کے مشیر کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پھر وہ ٹھٹکی، کچھ یاد آیا تو وہ بنگارایا ملایوں میں جس شخص کا ذکر تھا، باپا کا سلطان ساز، وہ آپ تھے؟ یا اللہ! اس نے کرا کے پیشانی کو چھوا۔ وہ کھڑا مسکراتا رہا۔ فاتح پلیز، آپ باپا کو نہیں جانتے۔ اگر آپ یہ سب مجھے واپس لے جانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بے سود ہے، اور اگر اسے خیال گزرا، اگر آپ ہمارے قریب اس لیے رہنا چاہتے ہیں کہ مجھے سلطان سے شادی سے روک سکیں، تو آپ جانتے ہیں میں نے وہ سب غصے میں کہا تھا، میں کبھی بھی سلطان سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے فکر مندی سے یقین دلانا چاہا۔ فاتح نے ایک دفعہ پھر چہرہ اس کی طرف جھکایا، ایز اف آئی کیئر، اور ایک بے نیاز نظر اس پہ ڈالتا اس کے ایک طرف سے نکل کے آگے بڑھ گیا۔ تالیہ نے بے یقینی سے مڑ کے اسے واپس جاتے دیکھا، پھر ایک دم انگریزی میں پکار کے کہا، آپ اس شخص کے سلطان ساز کیسے بن سکتے ہیں جو آپ کو نہ پسند کرتا ہے نہ آپ پہ اعتبار کرتا ہے؟ سیاہ قبا والا آدمی رکا، مڑ کے اسے دیکھا۔ اب سورج تالیہ کے پشت پہ تھا، اس لیے فاتح کی مسکراتی آنکھیں چندیاں آ گئیں۔ واقعی ایسے شخص کا سلطان ساز بننا آسان نہیں جو نہ آپ کو پسند کرتا ہو اور نہ آپ پہ اعتبار کرتا ہو۔ یہ ایک آرٹ ہے جو میں نے کسی اور زمانے میں کسی اور کو کرتے دیکھا تھا۔ جتا کے بولا، پھر سر کو خم دے کر دوبارہ تعظیم پیش کی اور پلٹ گیا۔ مصاحب اور سپاہی اس کے عقب میں چل دیے۔ تالیہ نے سپاہیوں کے گروہ میں سے ایک کو گھورتے ہوئے انگلی سے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً اس کے سامنے آیا اور سر جھکا دیا۔ جی شہزادی، مجھے ساری کتھا سناؤ، یہ جیا کا غلام فاتح میرے باپا کا مشیر کیسے بنا؟ سپاہی نے صبح جو دیکھا تھا کہہ سنایا۔ راجہ اور وہ گھوڑوں پہ کھڑے بات کرتے رہے۔ پھر راجہ نے حکم دیا کہ اس کا محل میں کمرہ تیار کیا جائے، کیونکہ… کیا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ مطلب کیا وہ ہمارے محل میں رہے گا؟ جی، جیسے عارف رہتا ہے۔ جیسے؟ مثالیں مت دو، یہ بتاؤ دربار میں کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا تو نہیں؟ اور جواب میں سپاہی نے جو اسے بتایا، اسے سن کے تالیہ کا دماغ مزید گھوم گیا۔ شہزادی کا عروسی لباس؟ کاریگر؟ یا اللہ! یہ وان فاتح کیا کر رہا تھا؟ وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی، پھر اپنی کنیزوں اور غلام کی طرف گھومی۔ ملکہ کو خبر دو کہ شہزادی تاشا آئی ہے۔ وہ بظاہر سنجیدہ تھی، مگر اندر سے پریشان۔ کوئی بھی اس کی منشا کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا۔ ایڈم الگ بیمار پڑا تھا، اور وان فاتح کیا کرنا چاہ رہا تھا؟
اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کتاب میں کیا لکھا تھا، آگے کیا ہوگا، مگر ایک دفعہ کی پڑھی ہوئی کتاب کی اکثر تفصیلات ذہن سے اس وقت محو ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بس ایک چیز واضح یاد تھی، وہ احمقانہ 7 سوال جو تاشا نے مرسل شاہ کے سامنے رکھے تھے۔ نہیں، اس نے سر جھٹکا، وہ من گڑت ہوں گے، آخر میں ایسی شرائط کیوں رکھوں گی؟ دربار اب خالی ہو چکا تھا اور وہاں ملکہ یان سوفو براجمان تھی۔ اب کہ اس نے اپنی کنیزوں اور سپاہیوں کو الگ نہیں کیا تھا، وہ بڑی شان سے تخت پہ اپنا لباس پھیلا کے بیٹھی کھلے دروازے سے اندر آتی تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ یان سوفو کو وہ پہلی نظر میں ہی مختلف لگی تھی۔ اس کے بال سیاہ اور چھوٹے تھے اور اس نے ان کو آدھا باندھ رکھا تھا۔ وہ پہلے سے دبلی لگ رہی تھی اور چہرے پہ سختی سی آ گئی تھی۔ وہ چبوترے کے سامنے آ رکی اور تعظیم پیش کر کے گردن اٹھا کے ملکہ کو دیکھا۔ میں جانتی تھی آپ مجھ سے ملنا چاہیں گی ملکہ، اسی لیے میں خود ہی آ گئی۔ اس سے قبل کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھیں، میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے دیتی ہوں، وہ ٹھہر ٹھہر کے ملکہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ یان سوفو خاموشی سے اسے سنے گئی، ساتھ ہی وہ اپنی ایک کلائی کو دوسرے سے سہلا بھی رہی تھی۔ میں اپنے باپا کے لیے واپس آئی ہوں، میں زیادہ دن وہاں نہیں رہ سکی جہاں گئی تھی، میرے لیے اب وہاں کچھ نہیں بچا، اور یہاں باپا کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی رشتہ نہیں بنانا۔ وہ بات جو میرے اور آپ کے درمیان طے پائی تھی وہ برقرار رہے اور سب ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہتی ہیں۔ یان سوفو اپنی آنکھیں اس پہ مرکوز رکھے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ آپ کو میری طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس مسئلے سے باپا کی مدد سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ سلطان مرسل اور میری شادی کبھی نہیں ہوگی۔ یان سوفو کی خاموشی ہنوز برقرار تھی۔ تالیہ رکی اور اسے بولنے کا موقع دیا، مگر جب وہ نہیں بولی تو وہ کھنکھاری، رہے وہ لوگ جن کی واپسی آپ کو گراں گزر رہی ہے وہ یہاں سے جلد چلے جائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ ملکہ نے ہاتھ اٹھایا، پھر اسے ہلکا سا جھٹکا، یہ اسے واپس جانے کا اشارہ تھا۔ ملکہ کی خاموشی اسے کھٹکی تھی، مگر اس نے سر جھکایا، تعظیم پیش کی اور الٹے قدموں واپس ہو لی۔ یان سوفو نے کنیزوں اور سپاہیوں کو دربار سے بھیج دیا اور سن بھاؤ کو بلوایا۔ کچھ دیر بعد جہاں تالیہ کھڑی تھی وہاں اب وانگلی کھڑا ناخوشی سے کہہ رہا تھا، ہمیں اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے غلام فاتح۔ وہ آج سلطان کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے ڈر ہے وہ کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کرے۔ دربار میں اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ یان سوفو ابھی تک خاموش تھی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، وانگلی ہاتھ باندھے کھڑا تلخی سے وان فاتح کی ان دونوں سے دھوکہ دہی کا مجدہ دہرا رہا تھا، مگر یان سوفو نہیں سن رہی تھی۔ وہ کامدار لباس پہلوؤں سے اٹھائے تخت کے چبوترے کے زینے اترنے لگی، یہاں تک کہ آخری سیڑھی پہ آ رکی۔ اب وہ وانگلی کے عین سامنے تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، ملکہ کے چہرے پہ کوئی عجیب سا تاثر تھا۔ وانگلی، وہ بولی تو نظریں دور دربار کی دیوار پہ کندہ خطاطی پہ مرکوز تھیں۔ انسان کے بال کس شے کی علامت ہوتے ہیں؟ وانگلی نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ بال؟ اس نے سوچنے کے لیے وقفہ لیا۔ انسان کے غرور کے، تبھی حج کے موقع پہ اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے انہیں کٹوانا پڑتا ہے۔ اور کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں بال؟ انسان کی شخصیت کو، اس کی صحت کو، وہ کیسی خوراک کھاتا ہے، اس کے ملک کا موسم کیسا ہے۔ یان سوفو نے نظروں کا رخ وانگلی کی طرف موڑا اور پرسوچ انداز میں بولی، بال وقت گزرنے کی علامت ہوتے ہیں، ان کی لمبائی بتاتی ہے کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، ان کو چھوٹا کر دینا بتاتا ہے کہ انسان اپنا وقت بدلنا چاہتا ہے۔ تاشا کے بال چھوٹے ہو چکے ہیں اور غلام فاتح کے بال پہلے سے ذرا لمبے ہیں۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ ان زخموں کے نشانات تک نہیں ہیں جو 4 روز پہلے بازار میں آخری دفعہ اس سے ملتے وقت میں نے دیکھے تھے۔ غلام فاتح اور تاشا ان چہروں کے ساتھ نہیں واپس آئے جن کے ساتھ وہ گئے تھے۔ کیا مطلب ملکہ؟ وانگلی الجھ کے اسے دیکھے گیا۔ ملکہ کی آنکھیں چمکنے لگیں، وہ دور خلا میں جھانکتے ہوئے کہہ رہی تھی، غلام فاتح نے مجھ پہ غصہ نکالتے ایک بات بے دھیانی میں کہہ دی، اس نے کہا میں اپنی دنیا سے آپ کی دنیا میں واپس آیا ہوں۔ سن باؤ، کیا یہ ممکن ہے کہ اس زمین پہ کوئی دوسری دنیا بھی وجود رکھتی ہو؟ دوسری دنیا؟ وانگلی ششدر رہ گیا، دربار میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں، جہاں وقت گزرنے کا حساب مختلف ہو، جہاں سے یہ دونوں واپس آئے ہوں، جہاں سے یہ پہلی دفعہ آئے تھے۔ وہ چونک گئی، ہم نے تاشا کے گاؤں کا پتہ چلایا تھا، مگر وہ سب جھوٹ تھا، وہ چین کے کسی گاؤں سے نہیں آئی تھی، مراد راجہ کی کوئی چینی بیوی تھی ہی نہیں۔ مگر وہ خود سے کہہ رہی تھی، میں نے جب بھی تاشا کا ماضی جاننے کے لیے اپنے پانی میں دیکھنا چاہا، مجھے ایک ہی منظر نظر آیا، ایک چھوٹی لڑکی جو جنگل میں جا رہی ہے، جو جنگل میں کھو جاتی ہے، ایک دروازے کے پیچھے، اور پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ میں سمجھی تھی کہ مراد راجہ کا جادو میرے مناظر کا راستہ روک دیتا ہے، مگر نہیں، میرا منظر درست تھا، مراد راجہ کی ایک ہی بچی تھی جو جنگل میں کھوئی تھی۔
तालिया बिनते मुराद, मगर वो तो छोटी सी लड़की थी और ये इसके खोने के चंद दिन बाद मिली थी, एक नौजवान लड़की। मुराद राजा ने कहा कि इसकी कोई दूसरी बेटी है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लड़की हो, ये किसी ऐसी दूसरी दुनिया में चली गई हो जहाँ वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो। इनके कई साल और हमारी एक घड़ी। वांगली भी मुताज्जिब रह गया। तालिया बिनते मुराद ही शहजादी ताशा है सनबाओ, और कल ये दोनों जो हमारे सामने वापस आ खड़े हुए हैं, ये दोनों 4 रोज़ बाद वापस नहीं आए। ये एक लंबा अरसा अपनी दुनिया में गुजार के आए हैं। वो आपके सामने देखने लगी जैसे चमकती आंखों से दूर किसी दूसरे ज़माने में झांक रही हो। कोई और दुनिया भी वजूद रखती है सनबाओ, जो इतनी खूबसूरत और जादुई है कि ये यहाँ आने के बावजूद वापस जाने की तमन्ना रखते थे। कुछ तो है इस दुनिया में जो ताशा मलाका पे हुक्मरानी का ख्वाब उसके लिए कुर्बान करने पे राज़ी थी। हमें इस दुनिया को ढूंढना है, इस दरवाजे को जिसके पार वो जादुई सल्तनत बसी है। मुझे उसमें झांकना है। वो पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ कह रही थी। सुनो वांगली, तुम इन दोनों पे नज़र रखोगे और किसी भी तरह मुझे इस दुनिया का राज मालूम करके दोगे। वांगली ने तजब्जुब से मलिका की अजीब सी ख्वाहिश को सुना और फिर सर झुका दिया। जो हुक्म मलिका। यान सुफ़ू चमकती आंखों से मुस्कुराती हुई अब दूर खला में देख रही थी। इसकी ज़िंदगी एकदम से मज़ीद दिलचस्प हो गई थी। जी तो कहानी को लिसनर्स, आज की किस्त आपको कैसी लगी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। कमेंट्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।